बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अतहर कासमी। मेरे यूट्यूब चैनल में आप हजरात का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे मिफ्ताहुल कुरान हिस्से सोम से मुरक्कब बइस्म मौसूल। इससे पहले कि हम यहाँ लिखी इबारत पढ़ें, आप जान ले, आसान अल्फाज में ये जान ले कि इसम मौसूल किसे कहते हैं, उर्दू में उसकी मिसालें क्या हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम ये कहें, ये वो कलम है जो मुझे इनाम में मिला था। तो ये जो जुमला है, ये इसमें इसमें मौसूल का इस्तेमाल हुआ है। जैसे ये वो कलम है जो, लफ्ज़ जो आ गया। या हम ये कहें, जिस शख्स से आज तुम्हारी मुलाकात हुई वो मेरा दोस्त है। तो जिस आ गया यहाँ पे, जिस शख्स से तुम्हारी मुलाकात हुई वो मेरा दोस्त है। वो जो, ये आता है। जिन लोगों ने तुमसे बात की वो मेरे साथी हैं। तो यहाँ जिन, जो, जिस, इस तरह के अल्फाज जहाँ आते हैं वो इसमें मौसूल होते हैं। अगर उसकी अरबी इस तरह के उर्दू इबारतों की अरबी बनाएंगे तो वहाँ इसमें मौसूल अल्लज़ी वगैरह जो यहाँ मज़कूर है उनका इस्तेमाल होगा। तो उम्मीद है आप उर्दू में इसमें मौसूल की मिसालें समझ गए होंगे। चलिए अरबी देखते हैं। अस्माए मौसूला जो, जिन वगैरह के तर्जुमे के लिए आते हैं उर्दू में, जहाँ जो, जिन, जिस इस्तेमाल होता है तो उसी की अरबी जब बनती है तो वहाँ पे इन अल्फाज का जो नीचे मज़कूर हैं इन अल्फाज का इस्तेमाल होता है। मुज़क्कर के लिए अल्लज़ी जो, अल्लदानी ये वाहिद के लिए, अल्लज़ी वाहिद के लिए, अल्लदानी तस्निया के लिए, अल्लदीना जमा के लिए। अल्लज़ी जो, अल्लदानी जो दोनों, अल्लदीना जो सब। और मुअन्नस के लिए अल्लती जो वाहिद के लिए, अल्लतानी जो दोनों तस्निया के लिए, अल्लवाती जो सब जमा के लिए। अल्लवाती और अल्लाती दोनों आते हैं, यहाँ सिर्फ अल्लवाती मज़कूर है। चलिए आगे देखते हैं। और एक बात यह है, इसमें मौसूल के बाद का जुमला जुमला सिला कहलाता है। जैसे ये अल्लदी इसमें मौसूल है तो इसके बाद का जो जुमला होगा और इसके बाद जुमला ही होगा। एक बात यहाँ ये भी याद रखिए कि इसमें मौसूल, यानी इसमें मौसूल का जो सिला होता है वो जुमला ही होता है, वाहिद नहीं होता है। इसमें मौसूल के बाद का जुमला सिला कहलाता है, इसे कहेंगे सिला, और ये हमेशा जुमला होता है। तो चलिए अब मिसाल देखते हैं। अल्लदी खलक़कुम, ये मुरक्कब नाकिस, मुरक्कब नाकिस की, मुरक्कब इसमें मौसूल मुरक्कब नाकिस होता है। एक है, ये जो असबाब चल रहे हैं मुरक्कबात की किस्में हैं, मुरक्कब की दो किस्में हैं, मुरक्कब ताम, मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब ताम वो है जिसमें जब कहने वाला कहकर, बात कहकर खामोश हो जाए तो सुनने वालों की एक मुकम्मल बात मालूम होती है। जैसे जैद ने अपना सबक याद कर लिया है, जैद ने कुछ भी बात कहेंगे, कोई खबर देंगे तो मुकम्मल जुमला होगा। और जैसे हम कहेंगे जैद की किताब, साजिद का कलम। तो इन अल्फाज में, इन जुमलों में, इन तरकीबात में, इन मुरक्कबात में एक मुकम्मल बात मालूम नहीं हो रही है तो इनको कहेंगे मुरक्कब नाकिस। और ये जो सबक है मुरक्कब बाइस्म मौसूल का, ये मुरक्कब नाकिस की मिसाल में से है, मुरक्कब नाकिस में से है। तो चलिए देखते हैं मुरक्कब नाकिस किस तरह है और इसमें बात मुकम्मल किस तरह नहीं हो रही है। अल्लज़ी खलक़कुम, इसका तर्जमा होगा वो जो, वो जिसने। जहाँ जिस तरह होगा, अगर जिसका कहेंगे या जो कहेंगे, जहाँ मौका महल के एतबार से मुनासिब जो होगा वही कहेंगे। अल्लज़ी वो जिसने तुम्हें पैदा किया। तो जिसने तुम्हें पैदा किया उसके बारे में कोई हुक्म, कोई खबर यहाँ नहीं दी जा रही, इसलिए नाकिस है, मुरक्कब नाकिस है। जिसने तुम्हें पैदा किया, जैसे अभी हम उर्दू में जो मिसाल दे रहे थे, जैसे हम कहेंगे जिस शख्स से तुम्हारी मुलाकात हुई। अगर यहाँ इतनी ही बात अगर हम कह के खामोश हो जाएं तो सामने वाला पूछेगा कि क्या हुआ, जिस शख्स से हमारी मुलाकात हुई तो उसके बारे में क्या कह रहे हो। वो सवाल करेगा, क्यों? सवाल इसलिए करेगा कि मेरी बात अधूरी रह गई, मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। ये वो कलम है जो, अगर हम किसी कलम की तरफ इशारा करके कहेंगे ये वो कलम है जो, तो सुनने वाला पूछेगा कि उसके बारे में तुम क्या कह रहे हो, ये वो कलम है जो तुम्हें इनाम में मिला था या किसी ने हदिया दिया था, या क्या हुआ, कोई खबर मालूम करना चाहेगा वो। तो यहाँ तक बोलने के बाद अगर सुनने वाला सवाल कर रहा है, इसका मतलब है कि सुनने वाले को बात मुकम्मल मालूम नहीं हुई है और आपकी बात अधूरी है। तो इसीलिए इस मुरक्कब को मुरक्कब नाकिस कहते हैं। जैसे इस मिसाल में अल्लज़ी खलक़कुम, वो जिसने तुम्हें पैदा किया, तो उसके बारे में कोई हुक्म यहाँ मज़कूर नहीं है, तो इसलिए ये मुरक्कब नाकिस है। ये बात ठीक है कि खलक़कुम ये पूरा मुकम्मल जुमला है, अल्लज़ी इसम मौसूल है और खलक़कुम उसका सिला मुकम्मल जुमला है, लेकिन दोनों मिलकर वाहिद के हुक्म में हो जाते हैं, दोनों मिलकर फिर
ایک فرد کے، ایک واحد کے حکم میں ہو جاتے ہیں، پھر یہ جملہ نہیں ہوتا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تو یہاں پھر کسی چیز کی خبر یا کوئی حکم نہیں ہے اس پر، تو اس لیے ناقص ہے۔ اسی طرح اگلی مثال ہے یا ایھا الذین، یا ایھا تو یہ تو ندا ہے، الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، تو اس کے بارے میں کیا خبر ہے، کیا حکم ہے، کوئی مذکور نہیں ہے، تو یہ مرکب ناقص کی مثال ہے۔ مرکب ناقص میں کوئی حکم، کوئی خبر نہیں دی جاتی ہے۔ اللہ الذی خلق السماواتی، تو اس سبق میں جو مثال ہے وہ الذی سے مثال بنے گی، الذی خلق السماواتی، کہ جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، یہ ترجمہ ہوگا، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا تو وہ کیا ہے؟ تو جواب ہوگا اللہ، اللہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، یعنی اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا، تو اللہ مبتدا ہے، اور الذی اسم موصول، خلق فعل، ہوا ضمیر اسم پوشیدہ فاعل، السماواتی مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ موصول کا صلہ، اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر پھر مبتدا کی خبر ہو جائے گی۔ تو اسم موصول اپنے صلہ سے ملنے کے بعد مبتدا بھی بن جاتا ہے، کبھی خبر بنتا ہے، اور مفعول بھی بنتا ہے، جار کا مجرور بھی بنتا ہے، یعنی جو بھی اسم واحد جو کچھ بنتا ہے وہ اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر بن سکتا ہے۔ تو یہاں الذی سے مثال دیکھیں گے، الذی سے الذی خلق السماواتی، یہ مرکب ناقص ہے۔ اگلی مثال ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہاں بھی وہی کہیں گے الذین انعم اللہ علیہم، اس کا ترجمہ دیکھیں گے، وہ لوگ، انعم انعام کیا، اللہ اللہ نے، علیہم ان پر، یعنی جن پر۔ اسم موصول کے صلے میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو اسم موصول کی طرف لوٹتی ہے۔ ان مثالوں میں دیکھیے، الذی خلقکم، تو الذی، جیسے ہم نے کہا کہ اسم موصول کا جو صلہ ہوتا ہے اس میں کوئی ضمیر ہوتی ہے جو اسم موصول کی طرف لوٹتی ہے۔ خلقہ میں ہوا ضمیر ہے، یہ لوٹ رہی الذی کی طرف۔ الذین آمنو، آمنو میں ہم ضمیر ہے، جمع کی ہم ضمیر پوشیدہ، ضمیر پوشیدہ ہے جو لوٹ رہی الذین کی طرف۔ الذی خلق السماواتی، اس خلقہ میں بھی ہوا ضمیر ہے، واحد کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر ہے جو لوٹ رہی الذی کی طرف۔ اسم صلہ میں کوئی ایسی ضمیر ہوتی ہے جو اسم موصول کی طرف لوٹتی ہے۔ الذین انعم اللہ علیہم، یہاں پہ دیکھیے، الذین اسم موصول، انعم فعل، اللہ فاعل، علی حرف جار، ہم ضمیر مجرور، اور جار اپنے مجرور سے مل کر انعم سے متعلق ہو جائے گا، انعم فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر الذین کا صلہ، موصول صلہ سے مل کر یہ اولئک کا اسم اشارہ مبتدا کی خبر ہو جائے گی۔ تو یہ خبر بن رہی ہے، خبر واحد کے حکم میں ہوتا ہے، یہ مرکب ناقص ہے۔ اور انعم اللہ علیہم، یہ پورا جملہ موصول کا صلہ ہے، اور ہم نے کہا موصول کے صلے میں کوئی ضمیر ضرور ہوتی ہے، اگر نہ ہو تو پوشیدہ مانتے ہیں، جو لوٹتی ہے اس موصول کی طرف۔ تو یہاں ضمیر ہے علیہم، علیہم میں جو ہم جمع کی ضمیر ہے اور اسی کے مناسب ضمیر ہوگی، جیسے اسم موصول ہوگا اسی کے مناسب، اگر واحد ہے تو واحد کی ضمیر لوٹے گی، تثنیہ ہے تو تثنیہ کی ضمیر لوٹے گی، اور اسم موصول جمع ہے تو جمع کی ضمیر لوٹے گی۔ اسی طرح مؤنث میں، مؤنث ہے تو ادھر ضمیر مؤنث لوٹے گی، اور مذکر ہے تو مذکر لوٹے گی۔ یہاں چونکہ الذین اسم موصول جمع مذکر، یہ اسم موصول جمع مذکر کے لیے آتا ہے، الذین جمع مذکر کے لیے آتا ہے، تو یہاں جمع مذکر کی ضمیر لوٹ رہی ہے، اور ضمیر لوٹتی ہے، اور غائبی کی ضمیر لوٹتی ہے، حاضر اور متکلم کی ضمیر لوٹتی نہیں ہے۔ علیہم، یہ ہم الذین کی طرف لوٹ رہی ہے، معنی ہوگا وہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، اور الذین انعم اللہ علیہم کا ترجمہ ہوگا وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا۔ تو وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا، اگر صرف اتنا کہیں گے تو سامنے والا سوال کرے گا اس کے بارے میں کیا بتانا چاہ رہے ہو، وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا اس کے بارے میں کیا خبر دینا چاہ رہے ہو، کیا بتانا چاہ رہے ہو، کیونکہ یہ سوال ہوتا ہے، بولنے والا جب بول کر خاموش ہو جاتا ہے تو سننے والے کو مکمل بات معلوم نہیں ہوتی ہے، تو اسی لیے یہ ناقص کی مثال ہے۔ اگلی مثال ہے اولئک الذین صدقوا، اولئک تو چھوڑ دیتے ہیں، الذین صدقوا مثال ہے، اس سبق کی مثال الذین صدقوا سے ہے، تو الذی اسم موصول اور صدقوا فعل، اس میں ہم ضمیر فاعل ہے، اور یہ لوٹ رہی الذین کی طرف۔ اسم موصول اپنے صدقوا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ ضرور ہوگا، اسم موصول کا صلہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے،
تو صدقو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر الذین کا صلہ موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ اولئک کی خبر ہو جائے گی، اور پھر اولئک اس میں اشارہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا اولئک ملنے کے بعد، ورنہ صرف الذین صدقوا یہ واحد کے حکم میں ہے، یہ خبر ہے اور واحد کے حکم میں ہے۔ الذین صدقوا کا معنی ہوگا جن لوگوں نے سچ کہا یا جو سچے ہیں۔ اگر صرف اتنا کہیں گے جو سچے ہیں تو سامنے والا کہے گا اس کے بارے میں کیا خبر دے رہے ہو یا کیا حکم دے رہے ہو، کیا بتا رہے ہو؟ تو اس لیے کہ ناقص ہے، سوال اسی لیے پیدا ہو رہا ہے کہ یہ ناقص ہے، الذین صدقوا ناقص کی مثال ہے۔ تو اولئک کا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اگلی مثال ہے اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو۔ اذکرو فعل امر ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اذکرو یاد کرو، نعمتی نعمت مضاف یا متکلم مضاف الیہ، نعمتی میری نعمت کو، التی اور یہ مضاف الیہ سے مل کر موصوف بنے گا۔ یہاں ہم نے کہا کہ جو صلہ ہوتا ہے موصول صلہ وہ کچھ بھی بنتا ہے، مبتدا بھی بن جاتا ہے، خبر بھی بن جاتا ہے، اور یہاں پہ دیکھیں یہ صفت بن رہا ہے، یہ التی صفت بن رہی ہے یہاں پہ۔ التی اسم موصول، انعمت فعل، انا کی ضمیر فاعل، یہ ضمیر ہے تو، یہ علامت ہے انا کی، ضمیر متکلم واحد متکلم کی علامت ہے۔ پھر علیکم اعلی حرف جار، کم ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوگا انعمتو کے، انعمتو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر التی کی صلہ، التی کا صلہ، پھر اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر صفت، نعمتی کا صفت، موصوف اپنے صفت سے مل کر اذکرو کا مفعول ہو جائے گا، پھر اذکرو فعل امر اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ تو اس مثال میں دیکھیے التی اسم موصول ہے، ابھی میں نے کہا تھا کہ اسم موصول کا جو صلہ ہوتا ہے تو صلہ میں ضمیر ہوتی ہے جو لوٹتی ہے اسم موصول کی طرف، تو ضمیر کبھی کبھی موجود ہوتی ہے، کبھی کبھی محذوف کر دیتے ہیں، حذف کر دیتے ہیں، لیکن وہ ضمیر وہاں مانی جاتی ہے، رہتی ہے وہاں پہ۔ یہاں پہ ضمیر مذکور نہیں ہے، التی انعمت علیکم یہاں پہ کوئی ضمیر مذکور نہیں ہے، لیکن اگر ہا مان سکتے ہیں، مانتے ہیں یہاں ہا ہے، انعمتہا علیکم جو التی کی طرف لوٹے گی۔ اگلی مثال ہے وراودتہ التی هو فی بیتہا، واو حرف عطف ہے، راودتہ، راودت یہاں تک فعل ہے اور ہو مفعول کی ضمیر ہے، اور راودت فعل ہے تو اس کا فاعل کون ہے؟ فاعل ہوگا، راودت کے معنی ہوتا ہے ورغلایا، پھسلایا، تو یہ ورغلایا معنی ہو جائے گا، اور اس کا فاعل کون ہے؟ التی، التی اسم موصول، اور جیسے یہ ترکیب اس طرح کریں گے راودت فعل اور ہو ضمیر، یہ ہو کی جو ضمیر ہے یہ مفعول کی ضمیر ہے، التی اسم موصول، ہوا مبتدا، فی حرف جار، بیتی مضاف، ہا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوگا کسی بھی ثابتن کائنن موجودن کے، اور ہوا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر التی کا صلہ موصول اپنے صلہ سے ملنے کے بعد یہ راودت ہو کا فاعل بنے گا۔ تو ہم نے ابھی کہا کہ موصول کا صلہ کچھ بھی بنتا ہے، مبتدا بھی بن سکتا ہے تو یہاں فاعل بن رہا ہے، اور یہ بھی کہا تھا کہ موصول کا جو صلہ ہوتا ہے وہ جملہ ہوتا ہے اور اس میں کوئی ضمیر ہوتی ہے جو موصول کی طرف، جو اسم موصول کی طرف لوٹتی ہے، تو اس میں کہاں ہے؟ ہوا فی بیتہا، ہا ضمیر، التی اسم موصول مؤنث ہے، واحد مؤنث ہے تو واحد مؤنث کی ضمیر لوٹے گی ہاں۔ ترجمہ ہوگا اور ورغلایا اس کو، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بات ہے، ہم کہیں گے ان کو، اور ورغلایا ان کو، التی اس عورت نے، اس ایک مؤنث نے، اس عورت نے، فی بیتہا جس کے گھر میں، فی بیتہا جس کے گھر میں وہ تھے یا وہ رہتے تھے، یہ ترجمہ ہوگا، اور ورغلایا ان کو اس عورت نے جس کے گھر میں، فی بیتہا جس کے گھر میں وہ رہتے تھے، اور ورغلایا ان کو اس عورت نے جس کے گھر میں وہ رہتے تھے، یہ ترجمہ ہوگا۔ تو التی یہاں پہ فاعل بن رہا ہے، وہ جس کے گھر میں وہ رہتے تھے اس عورت نے ورغلایا۔ اگلی مثال ہے الذین یؤمنون بالغیب، یہ بالکل مرکب ناقص کی مثال ہے۔ الذین یہاں پہ ناقص کی مثال، جس کے گھر میں وہ رہتے تھے اس کے بارے میں کیا خبر ہے؟ اگر التی سے صرف جملے کو دیکھیں گے، التی سے، تو ترجمہ ہوگا وہ عورت جس کے گھر میں وہ رہتے تھے
حضرت یوسف علیہ السلام رہتے تھے، وہ عورت جس کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام رہتے تھے، صرف اتنا بول کر اگر خاموش ہو جائیں گے تو سننے والا سوال کرے گا کہ اس کے بارے میں کیا خبر ہے، کیا حکم ہے۔ تو یہاں یہ ناقص کی مثال ہے۔ اگلی مثال ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو، الذین وہ جو، وہ لوگ جو، یؤمنون، یہ فعل مضارع ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس میں ہم ضمیر لوٹے گی الذین کی طرف، اور بالغیب یہ حرف جار، اور الغیب مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یؤمنون سے متعلق ہو جائے گا، یؤمنون فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر موصول کا صلہ، الذین اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر کچھ بھی بن سکتا ہے، یہاں پہ مذکور نہیں ہے، اسی لیے تو ناقص ہے، مذکور نہیں ہے۔ ترجمہ ہوگا وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، اور اس پر کیا حکم ہے، کوئی حکم یہاں پہ مذکور نہیں ہے، یہ ناقص ہے۔ اگلی مثال ہے الذین ینقضون عہد اللہ، یہاں بھی سیم وہی ترکیب ہوگی، الذین اسم موصول، ینقضون فعل مضارع اور جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس میں جو ہم ضمیر ہے لوٹ رہی ہے الذی کی طرف، الذین کی طرف، عہد اللہ، عہد مضاف، اللہ مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر ینقضون کا مفعول، ینقضون فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر الذین کا صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر کچھ بھی بنے گا، یہاں کوئی مذکور نہیں ہے، کچھ بھی بن سکتا ہے۔ اس کا ترجمہ ہوگا وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کا عہد، وہ لوگ جو توڑتے ہیں، ینقضون توڑتے ہیں اللہ کا عہد۔ اگلی مثال ہے اتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، ترجمہ ہوگا اتقوا، ڈرو، اتقوا ڈرو، النار التی اس آگ سے، جس کے ایندھن، وقودها جس کے ایندھن انسان، الناس لوگ، انسان، والحجارت اور پتھر ہیں، ڈرو اس آگ سے جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اب یہاں دیکھتے ہیں التی نہ صرف ترجمہ دیکھتے ہیں، التی وہ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اب وہ کیا ہے، چونکہ یہ النار سے صفت ہے تو اس لیے مؤنث آیا، لیکن ہم صرف وہ کہیں گے وہ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اگر اتنا صرف بول کر خاموش ہو جائیں گے تو سوال ہوگا کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے، کیا خبر ہے، چونکہ یہ ناقص ہے تو اسی لیے سوال ہوتا ہے۔ ترکیب اس طرح ہوگی اتقو فعل امر، اور انتم کی ضمیر اس کا فاعل، النارا موصوف، التی اسم موصول، وقودها وقود مضاف، ہا مضاف الیہ، یہاں دیکھیے التی اسم موصول، وقودها الناس والحجارہ پورا صلہ ہے، اور صلے میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو لوٹتی ہے اسم موصول کی طرف، تو وقودها، ہا ضمیر مؤنث کی لوٹ رہی ہے التی کی طرف، تو وقود مضاف، ہا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، الناس معطوف علیہ، واو حرف عطف، الحجارۃ معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر، معطوف علیہ میں ایک چیز کا حکم دوسرے پر ہوتا ہے، لوگ اور، یہ اور وہ، اور یا، یہ سب آتے ہیں تو حکم میں وہ دونوں برابر ہوتے ہیں۔ الناس معطوف علیہ، واو حرف عطف، الحجارۃ معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ وقودها کی خبر، وقودها مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ التی سے موصول کا صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر النارا کا، النارا کی صفت، اور موصوف اپنی صفت سے مل کر اتقو کا مفعول، پھر اتقو فعل امر اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا، امر انشاء جملہ انشائیہ ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو مرکب اسم موصول سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور یہ ناقص کی مثال کیوں ہے، اس لیے کہ جب بولنے والا صرف اسم موصول بولے گا، بول کر خاموش ہو جائے گا تو سننے والے کو پوری بات معلوم نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے یہ مرکب ناقص ہے۔ امید ہے یہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس پلے لسٹ کو سیو کر لیں۔